बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आपके दिन का आगाज़ मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा। ज़ाहिर है ऐसा हो नहीं सकता कि आप हमें देखें और आपका दिन अच्छा ना गुजरे, है ना? मतलब क्या इतनी सेल्फ प्रमोशन अशफाक, मतलब शुक्र को शुबात। देखें, आपको खुद यकीन नहीं होगा, अगर आपको खुद अपने इस पे यकीन नहीं होगा अपनी सलाहियत पर कि आपको देख के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ सकती है। सोचें, सदा बता रही हूँ, तो मुस्कुराते हुए सिर्फ 40 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा। सुबह सवेरे आप मिरर में अपना मुंह देखते होंगे, कहते होंगे आहे आज मेरे दिन का आगाज बड़ा अच्छा होगा। अपने आप को देख के नहीं, दूसरे ऐसा सोच सकते हैं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। तो बहरहाल, तो बाकी और इसके अलावा क्या है नई ताज़ी? नई ताज़ी ये है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, मैचेस हो रहे हैं। कल भारत ने दूसरे मैच में अफगानिस्तान को हरा दिया 8 विकेटों से, और बाकी हमारी टीम पहुंच गई है अहमदाबाद। तो अब देखें हफ्ते वाले दिन जो हमारा टाकरा है, सबकी नजरें उस पर है, क्या होता है। उफ। ये जो मैच होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, ये आपके असाब पे इतना सवार रहता है, और जब मैच हो रहा है आप एंजॉय नहीं कर पाते। बस आप एक एक बॉल पे दुआ कर रहे होते हैं, आप अपने खिलाड़ियों के लिए दुआ कर रहे हैं। वो वन साइडेड फिर मौका नहीं आता ना। हाँ। अगर कंपेटिटिव मैच हो तो उसके अंदर फिर जाहिर है यही वाली कैफियत होती है, वरना हमें पहले ही पता होता है कि लो जी दरमियान से ही स्टेडियम खाली है, दरमियान से ही। खैर, स्टेडियम खाली होने की नौबत क्या आएगी, हमारे बंदे तो वहाँ पर गए ही नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन आई गेस के सहाफियों के वीजे लग गए और ज़का अशरफ साहब भी आज जा रहे हैं, तो उन्होंने कल ये कहा था कि मेरा वीजा तो पहले ही लग गया था, मैं तो वेट कर रहा था कि बाकियों के वीजे लग जाएं तो फिर मैं साथ जाऊं। दिल ना दुखे बाकियों के ना, दिल दुखने की बात नहीं है, प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि हर मुल्क के जब लोग आ रहे हैं तो वहाँ के सहाफी आना। अच्छा, मैं वैसे जाते जाते सॉरी टॉप स्टोरीज पे जाने से पहले मैं सजेशन देना चाह रहा था कि वैसे हमारे पास माशाल्लाह 2 सीनियर नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल मौजूद हैं, लेकिन नुमाइंदा खुसूसी बराए क्रिकेट कोई नहीं है, तो वहां पर भारत जाना चाहिए। नुमाइंदा खुसूसी बराए क्रिकेट वो कौन है? You know, दूसरा कौन है? दूसरे भी आप ही? 2 तो वो है ना। अच्छा, शायद हाशमी साहब हैं, शायद देखिए मैं इनके साथ इतने अरसे से शो कर रही हूँ, शायद ये कहना चाह रही हूँ कि सदफ और मैं है ना, लेकिन अशफाक आपने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। शो भी तो किसी ने देखना है ना। नहीं, अब मैं आपसे बात नहीं कर रही, अब करें आप टॉप स्टोरीज, अकेले करें आप टॉप स्टोरीज, अकेले टॉप स्टोरीज। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार, इतलाक माजी से नहीं होगा। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया, दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। कच्चे के डाकू बाज न आए, पुलिस एहलकार भी गैर महफूज। शिकारपुर के कोट शाहू थाने पर डाकुओं का हमला, SHO समेत 5 एहलकार अगवा। आंखें बड़ी नेमत हैं, बीनाई कमजोर होने की बरवक्त तशखीस जरूरी है। जिस्म में विटामिन की कमी भी बीनाई मुतासर कर सकती है। आज बीनाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और साइंस के मैदान में नई तख्लीक और शानदार खिदमात का एतराफ। पाकिस्तानी रिसर्चर अवैस अहमद का नाम दुनिया के सफ़े अव्वल के 2% साइंसदानों में शामिल। तो आगाज में सबसे पहले आपको उस केस के बारे में बताएं जिस केस का बड़ा चर्चा रहा, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने फुल कोर्ट बनाया, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके हवाले से समात का बाकायदा आगाज हुआ, और वो समातें लाइव दिखाई गई। तो पहली बार अदालती तारीख में ऐसा हुआ, और सबने थॉरली इसे बड़ा एंजॉय भी किया, सीखा भी बहुत कुछ कि जो तमाम के तमाम जजेस थे किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे दलाइल दिए जाते हैं, और वो जो इख्तलाफ भी होते हैं जजेस में वो भी कितने लॉजिक पे बेस्ड करते हैं, और अक्सर बेशतर ये जरूरी होता है, कानूनी हवाले दिए होते हैं, जरूरी होता है ताकि आप डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें, मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायजा ले सकें। तो कल क्या हुआ, कल इस केस का फैसला सुना दिया गया, मुख्तसर फैसला आया है, और बड़े जो उसके जो ये एक्ट था इस हवाले से बताया गया है जी कि ये एक्ट 10-5 से कानूनी करार दे दिया गया, यानी पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया था और तस्लीम कर लिया है पार्लियामेंट के इस हक को। लेकिन
184(3) کے تحت چیف جسٹس کے پاس جو رائٹ تھا اس کو نوٹس لینے کا، اب وہ سینئر کمیٹی بنے گی ججز کی، جس میں خود چیف جسٹس ہوں گے، 2 سینئر ججز ہوں گے، وہ طے کریں گے کہ یہ اس کو نوٹس ہے کہ نہیں ہے. بینچ کی تشکیل کے لیے بھی یہی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. تو جو ماسٹر آف دا روسٹر کا ایک کانسیپٹ تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، وہ اس سے ختم ہو گیا ہے. اچھا، اب اس کو نوٹس کے تحت جو ماضی میں فیصلے ہوئے اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی اس پہ اس کو بیسکلی 8 سال سے مسترد کیا گیا. 8 سال سے مسترد کر دیا. اس کے ایکٹ بننے کے بعد جو اس کو نوٹس کے فیصلے ہوئے ہیں اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکے گی، اس سے پہلے پہ نہیں ہو سکے گی. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پہلے 10/5 سے سلسلہ شروع ہوا، 8 سال پہ ختم ہوا. پھر ماضی سے اطلاق کی حمایت کی گئی چیف جسٹس سمیت 7 ججز نے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن 8 نے اس کی حمایت نہیں کی. اچھا، اس کے علاوہ پھر اب 3 سینئر ترین ججز کے پاس یہ اختیار ہوگا، بیسکلی اس کو کمیٹی کہیں یا 3 سینئر ججز کہیں، چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز، اور بینچوں کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ یہی لوگ کریں گے. اور یہی کمیٹی بنیادی انسانی حقوق کے معاملات کم از کم 3 ججوں پر مشتمل کمیٹی کو بھجوائے گی. تو اس پر یہ دیکھیے کہ جو فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا وہ پہلے آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں. اچھا، اس میں اس سارے کیس کے دوران بڑے اہم سوالات بھی اٹھائے گئے. جسٹس عائشہ ملک نے یہ پوچھا تھا کہ جو یہ ہم تمام تر پروسیڈنگ کر رہے ہیں اس کے خلاف اپیل کہاں پر ہوگی. تو بہت سارے ایسے سوالات تھے. جسٹس منیب اختر کی جو قانونی لاجک ہے وہ بھی بڑی لوگوں کو پسند آئی، کچھ لوگوں نے بڑا اس کو سراہا بھی. اس کے اندر بھی ڈیویژن ہے نا، اپنے حساب سے اپنے حساب سے قانونی طور پہ، ناٹ اپنے حساب سے، کیونکہ اب ظاہر ہے اس پہ سب کی اپنی اوپینین ہے. جتنا میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے حساب سے جو فریق مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی رائے تھے، جو اچھی رائے نہیں تھی. جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی رائے جو ہے وہ بڑی مناسب تھی، صاحب تھی. کہ ان کو پتہ ہے یہاں پر آئین ہو یا قانون ہو، ہر کسی کی تشریحات ہر کوئی اپنے حساب سے کرتا ہے. مگر اگر یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ اس طریقے کی چینجز کر سکتی ہے، تو اس میں پارلیمنٹ کا یہ حق تسلیم نہیں کیا گیا جہاں پہ کہا گیا کہ ماضی سے جو فیصلے ہوئے ہیں اس پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے، اس کو رد کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے موجود ہے ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. تھینک یو سو مچ سر. سر بتائیے گا، پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے یہ فیصلہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اب پارلیمنٹ ہی مقدم ہے ساری صورتحال میں، یا آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا ڈویژن آف پاور، ٹرائکوٹمی آف پاور، اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے؟ اس فیصلے کو کیسے سمجھیں ہم؟ دیکھیے، ایک چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ دنیا میں 2 قسم کے آئین ہوتے ہیں. ایک آئین ایسا ہوتا ہے جس کو کہ امینڈ کرنا آسان ہوتا ہے، جی جی، طریقہ آسان طریقہ ہوتا ہے. ایک آئین ایسا ہوتا ہے جس کو کہ امینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. عام طور سے فیڈریشن جو ہوتی ہیں اس میں جو آئین ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس میں کہ آئین کو امینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں، بہت سے پروونسز انوالو ہوتے ہیں، اسٹیٹس انوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ ایسے ہی تھا، ایسے ہی ہے اور تھا پہلے. اب تو تھوڑے سے چینجز آ گئے جس میں کہ امینڈ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ 2/3 میجورٹی ضروری ہے امینڈمنٹ کے لیے. اب جو یہ ایکٹ جو تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو آیا، جس میں کہ کوشش کی گئی ہے کہ کوئی چیزیں ایسی چینج کی جائیں جو کہ صرف آئین میں امینڈمنٹ کر کے ہی چینج ہو سکیں. مثلاً جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ آرٹیکل 191 کے تحت جو ہیں وہ صرف سپریم کورٹ ہی بنا سکتی ہے اور وہی چینج کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ پارلیمنٹ نے انٹرفیئر کیا اور وہ چیز اپنے پاس لے لی انہوں نے، وہ پاور. اور انہوں نے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں اس میں کافی حد تک کمی ہو گئی، اس میں ان دا سینس کہ اب وہ خود سو موٹر نوٹس نہیں لے سکتے، اس کے لیے ایک کمیٹی بن جائے گی. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈیٹیل میں نہیں جا چاہتا جو کہ لائی گئی ہیں. اس سے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کی پاورز اور ڈسکریشن تھا اس میں کافی حد تک کمی ہو گئی. اسی طرح سے اب جو آرٹیکل 184(3) کی جو پروویژنز ہیں جو کہ لائی اس واسطے گئی تھی آئین میں کہ اگر 2 پروونسز یا 3 پروونسز کے آپس میں کسی کے ڈسپیوٹ ہوں تو اس صورت میں پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کو اوریجنل جورسڈکشن ہوتی ہے، وہ انٹرفیئر کر سکتی ہے. یا پھر کوئی فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کوئی بہت ہی خطرناک کوئی چیز ہو
جس کو کہ اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے. تو ان چیزوں کو بڑھا کر کے سو موٹر نوٹس کا پرنسپل لایا گیا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں. جہاں پہ کوئی بھی ایشو ہوتا تھا وہ جو ذرا پبلک امپورٹنس کو ہو تو اس میں وہ فٹافٹ انٹرفیئر کرتے تھے. ایسے ہی ہے. اس پہ اب کافی حد تک یہ رکاوٹ پیدا ہو گئی اس امینڈمنٹ کی وجہ سے جو آئی ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں, اس میں اچھی باتیں بھی ہیں, خراب باتیں بھی ہیں, لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے. جی وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی جو آپ نے بات کہی, جب ظاہر ہے کہ آئین کا آرٹیکل موجود ہے, آرٹیکل 191, اور اٹ کلیئرلی سیز کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دا پریکٹس اینڈ دا پروسیجر آف دا کورٹ. اس کے بعد مزید تشریح کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عابد زبیری صاحب نے بھی جو اپنے دلائل دیے تھے ویسے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج یہ کیا گیا ہے اور ایکٹ کے تھرو کیا گیا ہے, تو یہ سلسلہ کیونکہ ایکٹ کے تھرو کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, سادہ اکثریت آپ کو چاہیے ہوتی ہے, تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ جی یہی میں اسی پہ آ رہا تھا, آپ نے اس سے پہلے یہ بات کہہ دی. میں یہی آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ایکٹ کے تھرو اگر آپ اس طرح سے چینجز لے کے آئیں گے جس کا کہ ڈائریکٹ آئین سے تعلق ہے, تو اس صورت میں آپ ایک رستہ کھول دیں گے. وہ رستہ کھل جائے گا اور آئین میں امینڈمنٹس جو ہیں اب ایکٹ کے تھرو انڈائریکٹلی کی جائیں گی. اور چونکہ پارلیمنٹ کرے گی, اور پارلیمنٹ اکثریت سے کرتی ہے, جو پارٹی اکثریت میں ہوتی ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک قانون پاس کر سکتی ہے, تو اس کے مطلب وہ اپنے انٹرسٹ میں آئین میں چینجز لا سکتی ہے. تو یہ اسی واسطے سے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جو آئین ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشکل ہوتے ہیں چینج کرنا, وہ چیز, وہ پرنسپل جو ہے ہمارے آئین کا, وہ اب کافی حد تک پیچھے ہٹ گیا. اچھا, تو یہ اس کی وجہ سے آئندہ مشکلات یقیناً پیش آئیں گی. ایک سیاسی پہلو بھی اس کا دیکھا جا رہا ہے کہ ماضی کے جو کیسز ہیں 184(3) کے تحت اس پہ اطلاق نہیں ہوگا, تو ان میں نواز شریف صاحب کا کیس بھی ہے, جہانگیر ترین صاحب کا بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات برقرار ہیں جوں کی تو, یا جو سمجھا جا رہا تھا ریلیف انہیں ہو جائے؟ یہی ایک چیز جو ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ کافی تشویشناک ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ رائٹ دے دیتے ہیں کہ 184(3) کے تحت جو فیصلے ہوں گے اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے, لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز لاگو ہوگی فلاں ڈیٹ سے, اس سے پہلے نہیں ہوگی. تو یہ ایک قسم کی ناانصافی ہو گئی اور یہ ڈسکرمنیشن ہو گئی کہ پہلے والے کیوں سفر کریں. اگر آپ یہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینج پہلے کا بھی ہونا چاہیے. تو اس بیسس پر, اس پوائنٹ کے اوپر, آرٹیکل 25 کی وائلیشن کے اوپر یہ جو حضرات جن کا نام آپ نے لیا ہے سر, اور اس کے اندر انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے 8-7 پہ یہ سلسلہ ختم ہوا, یعنی کہ 8 ججز جو ہیں وہ اس کے مخالف تھے اور 7 حامی تھے انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن فیصلہ تو ہو گیا نا, فیصلہ تو ہو گیا کہ پاناما کیسز, یہ دوسرے کیسز جو ہیں وہ اس پہ یہ اطلاق اس کا نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ سے نواز شریف یا جہانگیر ترین جو ہیں ان کو مصیبت ہوگی, ان کو پرابلم ہوں گے. لیکن چونکہ یہ ایک ایشو ایسا ہے جو کہ آرٹیکل 25 کے خلاف نظر آتا ہے, تو اس لیے ان لوگوں کے پاس یہ آپشن موجود رہے گا کہ وہ ایک ریویو پٹیشن فائل کریں اور کہیں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے یہ غلط ہے, یہ سب پہ لاگو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ قانونی طور پر اپنی وہ انٹرپریٹیشن بتا رہے تھے, انہیں کیا اس فیصلے کے اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ بینگ اے جج وہ فیصلوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے آگے کانسیکوینسز بھی کیا آ سکتے ہیں وہ بھی, تو ایک اوپینین انہوں نے اپنا دیا وچ از ویری گڈ. اچھا جی, آگے کیا خبر ہے؟ آگے جی اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کچے کے ڈاکو. پھر سے ایک بار پھر عام لوگ محفوظ ہونا نہ ہونا ایک الگ چیز تھی, لیکن جنہوں نے ان کو تحفظ دینا تھا یعنی کہ پولیس والے, وہ بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ شکایت لکھوانے کس کے پاس جائیں, اور حملہ کیا کوٹ شاہو تھانے پر, اور اس میں ایس ایچ او سمیت جو ہے وہ 5 اہلکاروں کو اغوا کر لیا. تو یہ بڑا ایک چیلنجنگ ہے صدف عبدالجبار, یہ تو معاملہ مطلب اتھارٹیز کے لیے, ایک رٹ کے لیے, حکومت رٹ کے لیے, کہ حکومت رٹ کون بحال کراتا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی وزیر اعلیٰ صاحب خود تو نہیں جاتے, آگے پولیس اہلکار ہوتے ہیں. اس سے پہلے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, اس دوران بھی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوتا رہا. اب نگراں سیٹ اپ ہے تو اب بھی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. تو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں, نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے, انہوں نے اہلکاروں کو 3 دن میں
بازیاب کروانے کا حکم دے دیا ہے، اور اس طرح کے ہم نے بیشتر ان کے احکامات دیکھے ہیں جو انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈیڈ لائن کے ساتھ دیے ہیں. کہتے ہیں ساتھ ہی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے خلاف کارروائی کا اشارہ بھی دے دیا. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کیا یہاں جنگل کا قانون چل رہا ہے یا پولیس ہی سوئی ہوئی ہے؟ گھروں میں بیٹھ کر پولیسنگ کرنے والے افسران کی صوبے اور عوام کو ضرورت نہیں ہے. سو جی 5 اہلکار اغوا ہو گئے. پہلے تو عام شہری، خواتین، بچے نشانہ بن رہے تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ چیف رپورٹر لالا اسد پٹھان موجود ہیں. لالا بتائیے گا اب کیا امیدیں رکھیں؟ اب تو اہلکار اغوا ہونے لگے اور سندھ کے جو وزیر اعلیٰ انہوں نے 3 دن کا ٹائم دے دیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے ہو جائے گی ریکوری؟ سندھ کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی امیدیں تو نگراں وزیر اعلیٰ اور ایفیکس کمیٹی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور گزشتہ 2 روز قبل جو آرمی چیف کی موجودگی میں ایک ایفیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ طے کیا گیا کہ لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والی جو فورسز وہ سب اس میں حصہ لیں گی اور اس آپریشن کو کامیاب بنائیں گی، مگر حتمی طور پر ابھی تک، عملی طور پر اب تک آن دا گراؤنڈ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم آپ کے پروگرام میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکے ہیں کہ سندھ پولیس کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکے. جس تھانے کا ذکر آپ کر رہی ہیں، ناپر کوٹ تھانہ، یہ شکارپور کے کچے کے علاقے میں واقع ہے. اس کے ایک طرف تیغانی برادری بیٹھی ہے، درمیان میں جاگیرانی برادری بیٹھی ہے، اور دوسری طرف جتوئی برادری بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہے. اور یہ تمام ٹرائبز، تینوں ٹرائبز جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں، اغوا برائے تاوان سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہیں. ان کے خلاف جب تک ایک مکمل قسم کا گرینڈ آپریشن جس میں تمام لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والی فورسز جو ہیں وہ مشترکہ طور پر کارروائی نہیں کریں گی. لالا مجھے ایک چیز بتائیں، پولیس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. یہ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے تو ہم تذکرہ کرتے تھے اور بلا شبہ آپ اس پہ کافی آواز اٹھاتے رہے، لیکن ایک تو چیز ہوتی ہے کچے کے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہے کہ عوام کی جان نہ بچا پائیں، ان کو اغوا ہونے سے محفوظ نہ رکھ پائیں، لیکن خود کو تو محفوظ رکھیں، وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو پھر یہ تھانہ ہے یا پوسٹ آفس، اس کا کام کیا ہے وہاں پر؟ دیکھیں یہ جو ناپر کوٹ تھانہ ہے یہ کچے کے علاقے میں واقع ہے. اس کی کوئی 4 دیواری نہیں ہے، ایک مخدوش حالت کی بلڈنگ ہے، اس میں ایس ایچ او اور 4 اہلکار، جبکہ وہاں پر کم سے کم آج سے پہلے جو تنویر تنیو وہاں پر ایس ایس پی تھا تو وہاں پر 200 پولیس اہلکاروں کی ڈپلائمنٹ تھی، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اہم ٹرائب جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں، اغوا برائے تاوان میں، اور ایک انڈسٹری ہے پوری کی پوری یہ، اس میں ملوث ہے، وہاں پر تھے. اب وہ سارے کے سارے پولیس اہلکار وہاں سے لالا اتنے جو پیسے دیے جا رہے ہیں، فنڈ دیے جا رہے ہیں، پولیس اسٹیشن بھی نہیں صحیح سے بنا سکتے، تو جب پولیس اہلکار ہی عدم تحفظ کا شکار رہیں گے تو وہ کیا آپریشن کریں گے جا کے؟ یہ سوال پوچھنے کا اختیار جو ہے وہ حکمرانوں کا ہے. یہ سوال پوچھنے کا اختیار میڈیا کا حکمرانوں سے، اور یہ سوال پوچھنے کا اختیار تو پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا ہے کہ ان کے ماتحت یہ سب قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں، عوام کا تحفظ کرنے میں ناکام ہیں. اس وقت بھی 100 سے زائد افراد جو ہے وہ خیرپور سے لے کر آپ کے رونتی کے بیلے جنگل جو ہے گھوٹکی اور اس کے آگے جو ہے رجحان مزاری تک کی یہ صورتحال ہے کہ 100 سے زائد لوگ جو ہے وہاں پر مغوی ہے، جن کا تعلق کراچی سے لے کر خیبر تک کے مختلف علاقوں سے ہے. کسی کو ہنی ٹریپ کر کے وہاں پر لایا گیا ہے، کسی کو کسی طریقے سے وہاں پر اغوا کر کے رکھا گیا ہے. تو یہ ایک جنگل کا قانون ہے، وہاں پر جنگل بھی ہے اور اس میں قانون بھی جنگل کا ہے. اس میں اب تک عملی طور پر قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکی، اور قانون کی حکمرانی تب بھی قائم ہو سکتی ہے جب پاکستان کی ریاست یہ طے کرے گی کہ ان جو ہے وہ ریاست کے دشمنوں کو، ان عوام کے دشمنوں کو ہم کسی بھی صورت میں پنپنے نہیں دیں گے. ان کا خاتمہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے اور وہ ڈٹرمن ہو کر مشترکہ طور پر آپریشن کے لیے اتریں گے، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے. نہیں تو دیکھیں آپ، ایس ایچ او اور جس 4 پولیس اہلکاروں کو لے گئے ہیں وہ ان کا تعلق بڈانی قبیلے سے ہے. یہ جتوئی قبیلے کا، جتوئی قبائل کا ایک وہ ہے، ان کا حصہ ہے. اب ان کا تقاضا یہ ہے کہ جو سکھر میں کچھ ان کے مشتبہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے کرائم کی دنیا میں سے ملوث تھے، ان کو رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یعنی مغوی بنایا گیا ہے پولیس اہلکاروں کو اور ایس ایچ او کو، رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کرمنل کا. اور رات گئے، جس طرح آپ نے پہلے اپنے بیانیے میں کہا کہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی رات گئے سے وہاں پر ہے، رات بھی پوری رات وہ وہاں پر تھے. انہوں نے متعلقہ جو سردار ہیں
عابد جتوئی صاحب ان کو انگیج کیا ہوا تھا. عابد جتوئی اندر مذاکرات میں لگے ہوئے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ آج شام تک جو ہے وہ ان اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا جائے. مگر دوسری طرف سے جو ٹرائب ہے جتوئی ٹرائب وہ بضد ہے اس بات پہ کہ جب تک ہمارے کرمنلز کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم پولیس اہلکاروں کو رہا نہیں کریں گے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان. آئی ہوپ کہ اس موقع پر کچھ ایسا کیا جائے کہ دوبارہ یہ اس طریقے سے سر نہ اٹھا پائیں, ورنہ یہ بڑا کنسرننگ ہے لوگوں کے لیے کہ اب پولیس اہلکار بھی اغوا ہو رہے ہیں, ایس ایچ او بھی اغوا ہو رہے ہیں, تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ ان کو. اپنے وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ جنگل کا قانون ہے, تو لالا اسد کہہ رہے تھے جنگل بھی ہے اور قانون بھی نہیں ہے اور قانون بھی نہیں ہے, جنگل والا قانون. تو بس یہ ہے کہ وہ اب ایکسٹورشن کر رہے ہیں خاص طور پر. اور آپ یہ دیکھیے کہ اغوا برائے تاوان بھی اب یہ چل رہا ہے اور پولیس اہلکاروں پر تاوان, اور تاوان کے عوض وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑا رہے ہیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. جی تو انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں. انتظار کی گھڑیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ 2 دن رہ گئے نا, آج کا دن بھی ملا کے. میں آج صبح یہ سوچ کے آئی تھی کہ کل میچ ہے. سوچے میں کل رات سے یہ سوچ رہی ہوں کل میچ ہے, اور میں اس سے ریلیٹڈ میرے سارے خیالات ہیں. میں سوچ رہی ہوں کیا ہوگا, دعائیں کر رہی ہوں. یہاں کہ مجھے پتا چلا کہ آج تھرسڈے ہے اور میچ سیٹرڈے کو ہے, تو بیچ میں فرائیڈے ہے. فرائیڈے کے دن دعاؤں والا دن ہے. دعاؤں والا دن ہے, تو اس دن ملک کے طول و عرض میں یہ دعائیں کی جائیں گی قومی ٹیم کی کامیابی کے لیے. اور ہم دعا کریں گے کہ ایسی بیٹنگ وکٹ ہمیں ملے, ان کو نہ ملے, کہ جس کے اوپر ہم بھرپور طریقے سے رنز کر سکیں. مطلب وکٹ از خود چینج ہو جائے. ہاں, مطلب ڈراپ ان پچز. رمیز راجہ صاحب کہا کرتے تھے نا, ارے آج کل انڈیا میں رمیز راجہ صاحب, جی وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا. پہلے پہنچ گئے تھے وہ پہلے, سب سے پہلے کھلاڑیوں کو ویزے نہیں ملے تھے, وہ پہنچ گئے تھے. وہ ایسے کومنٹیٹر کے ہوں گے نا. ہاں لیکن مطلب ایک بات کہنے کو, کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں نا ٹیم کو نہیں جانا چاہیے. بہرحال اس کی بھی ان کے پاس کوئی لاجک ہوگی. لیکن آپ کو بتا دیں جی, پاک انڈیا میچ ہو رہا ہے سیٹرڈے کو, اور اس سے پہلے بھرپور تیاریاں. ہماری ٹیم احمد آباد پہنچ گئی ہے, وہاں پر ان کا زبردست استقبال بھی ہوا ہے. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں, سچن ٹنڈولکر آئیں گے, امیتابھ بچن آئیں گے, تو اور سنگرز بھی ہوں گے تو پرفارم کریں گے. سو اتنی ہائپ کریٹ کر رہا ہے انڈیا, اور آئی تھنک پھر ہاؤس فل تو ہونا ہی ہونا. لیٹس سی کہ ایسا ہوتا ہے, کیوں نہ ہو, لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی شروع میں آپ نے یہ کہا کہ سیکیورٹی از دا ریزن, اور سیکیورٹی کی وجہ سے اوپننگ سیریمنی نہیں ہوگی. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تھوڑا بہت سنگیت ہوگا, اور ایک ریکارڈ جو ہے وہ چینج ہونا ہے کہ ہم اب تک 8 دفعہ, میرے خیال میں 7-8 دفعہ ہم نے سامنے آ چکے ہیں, اور اس بار کے لیے ہم نے وہ بچا کے رکھا تھا کہ ہم جیتیں گے اس بار, ہے نا صدر؟ اللہ کرے جیتے. اچھا تھوڑی سی نا, وہ جو آپ پچ کی بات کر رہے تھے, تو کچھ انڈین جو کہنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں بیٹسمین ہیں یا جو کھلاڑی رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے, بولرز کے لیے بھی کچھ ایسی پچ بنائیں, پیسرز کے لیے بھی بنائیں, اسپنرز کے لیے بھی بنائیں. یہ کیا کہ بس رننگ آپ نے پچ بنا دی ہے, اور 400 اور 350 کے جو ہے وہ ٹارگٹ بن رہے ہیں, بالروں کی دھلائی ہو رہی ہے, اور بالرز بیچارے مطلب فاسٹسٹ بالرز ان دا ورلڈ دے آر بینگ ہیلپ لیس. مطلب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اتنا پیس مار رہے ہیں, اور بیٹسمین آرام سے جاتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ میں اس پہ شاٹ کون سا کھیلوں, پھر پٹاخ کر کے ادھر چھکا مار دیتا ہے, ادھر مار دیتا ہے. بھائی ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا یار. مطلب تھوڑا سا بالرز کے لیے بھی لیوریج رکھو, کہ ان کے لیے ویسے ہی سارے حقوق آپ نے چھین کے بلے بازوں کو دے دیے ہیں. تو نو بال بھی ہے, تو پھر فری ہٹ بھی ہے, تو پھر اس کے بعد نو بال کے بعد آؤٹ بھی نہیں ہو سکتے. تو خیر اب افغانستان والے میچ کا کل جو میچ ہوا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا اور افغانستان کا یہ میچ تھا, اور 8 وکٹوں سے بھارت نے ہرا دیا ہے. ایکسپیکٹڈ تھا, ظاہر ہے ٹیموں کی جو اس وقت صورتحال ہے, کنڈیشن ہے, جو زبردست طریقے سے انڈیا کی ٹیم پرفارم کر رہی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے تو جی میزبان ٹیم نے 273 رنز کا ہدف صرف 35 اوورز میں پورا کیا. اور کپتان روہت شرما نے بھائی کیا کمال کی بیٹنگ کی ہے, 84 بال, 131 رنز کی اننگ کھیلی. وراٹ کوہلی نے 55 رنز بنائے. افغان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور 272 رنز بنائے. کھیل کا مظاہرہ کیا, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹاپ آرڈر ہے ان کا بھرپور طریقے سے پرفارم کر رہا ہے. وراٹ کوہلی فرسٹ میچ میں بھی ہی پلیڈ بریلینٹلی, اور سیکنڈ میچ میں بھی ہی پلیڈ ویری ویل. دونوں میچز میں ان کی 50s ہیں, پہلے والے میں سینچری کے قریب پہنچ گئے تھے. ہمارے بابر نے بھی پہلے 2 میچز میں بہت اچھا کھیلا, لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید ریگولر میچز ہیں, وارم اپ میچز میں پرفارم کر گئے. I heard کہ 14 اکتوبر کو چاند بات ہے کہ وراٹ کوہلی always for the good reasons, you said it very right. انہوں نے زبردست جی ڈانس مووز بھی ہم نے ان کے دیکھ لیے, اور ان کا کھیل تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. بڑے پلیئر کی بڑی بات ہے. وقت ہوا ہے ایک وقفے کا.
اب آپ کو ایک خبر دے دیں اور کراچی سے ہے جی. کراچی گورنر ہاؤس کے قریب بس الٹ گئی ہے جس میں 30 مسافر سوار تھے، 7 زخمی اسپتال منتقل ہو گئے. بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈرائیور تھا وہ فون پر لگا ہوا تھا، گفتگو کر رہا تھا. ہمارے نمائندے نذیر شاہ اس موقع پر موجود ہیں، وہ مزید بتا رہے ہیں. آپ بالکل دیکھیں، میں اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر فوارہ چوک کے قریب موجود ہوں جہاں تیز رفتار بس الٹی ہے جس کے اندر کالج کے اسٹوڈنٹ بھی سوار تھے. ہم انہیں سے مزید تفصیلات جانیں گے. آپ بتائیں، آپ بس کے اندر موجود تھے جب حادثہ ہوا؟ جی بالکل میں کیسے حادثہ پیش آیا؟ یہ بس ڈرائیور جو ہے فون پہ بات کر رہا تھا، بہت تیز بس چلا رہا تھا، بس کے پیچھے بس کے ساتھ ریس لگوا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے. یہ پول سے ٹکرائی ہے بس جس کی وجہ سے یہ پلٹ گئی ہے. آپ کتنے اسٹوڈنٹ تھے بس کے اندر؟ ہم تقریباً 6-7 اسٹوڈنٹ تھے. آپ بھی تھے؟ جی میں بھی تھا. تو یہ کیا فون پر بات کر رہا تھا؟ آپ نے اس کو منع نہیں کیا؟ نہیں، فون پہ یہ بات کر رہا تھا، اسی وقت اس نے اٹھایا اور موڑ تھا. ایک ہاتھ سے یہ لوگ جنگلیوں کی طرح چلا رہے تھے، ایک ہاتھ سے موڑا، فٹ پاتھ پہ ٹکرائی ہے گاڑی، پول پہ آگے اتنی زور سے لگی وہ پلٹ گئی ہے. بس میں کتنے لوگ سوار تھے؟ بہت سارے سوار تھے، فل گاڑی بڑی ہوئی تھی، ہم بھی کھڑے ہوئے تھے، ہم پورا لٹک گئے. پاؤں پہ لگی ہے، دیکھیں ساری. یہ دیکھیں ان کے پیر پر بھی لگی ہے اور دو خواتین سمیت 4 افراد جو زخمی ہوئے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. یہ اسٹوڈنٹ ہے جو اس میں بچ گئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بس کا جو سامنے کا جو حصہ ہے یہ مکمل طور پر یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور بس کے جو سامنے کا ونڈ اسکرین ہے اس کو توڑ کر یہاں سے جو اندر موجود مسافر تھے ان کو نکالا گیا ہے. اور یہاں پر آپ اس کی جو بیک سائڈ کی صورتحال بھی آپ کو میں دکھاؤں تو یہاں پورا آئل گرا ہوا ہے اور بس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں. ان کی میڈیکل فٹنس کون کرتا ہے، ان کو لائسنس کون دیتا ہے، کس طریقے سے یہ گاڑیاں دوڑاتے ہیں. کئی لوگوں کی زندگیاں خطرے میں انہوں نے ڈالی ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ سوار تھے جو موزانہ طور پر بچے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ تیز رفتاری، غفلت اور موبائل فون پر بات کر رہا تھا جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا. جی مطلب اس شہر میں موبائل پہ بس ڈرائیور بات کر رہا ہے، کوئی چالان، کوئی فائن، کوئی جرمانہ کچھ نہیں ہو رہا، جبکہ منع ہے. پولیس کہاں ہے، ٹریفک پولیس کہاں ہے؟ اور تیز رفتار بس، اور یہ بسیں تو اب اس شہر سے اٹھا لے جانی چاہیے، کباڑ میں پھینک دینی چاہیے. بسیں قابل نہیں ہیں کہ ان پہ لوگ سفر کریں. چلیں جی، مگر یہ بس چل رہی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع نہیں ہیں اور جو نئی بسیں آئی تھیں وہ اتنی کم ہے کہ وہ یہاں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی. انشاءاللہ مزید آنی چاہیے. اور ہمارے ٹیکس کا پیسہ جاتا کہاں ہے اگر آپ ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں تو؟ بالکل یہ سوال میں روز اٹھاؤں گی. بالکل اٹھائیں آپ سوال، لیکن اس وقت پہلے دیکھیں اس کے لیے بصیرت کے ساتھ ساتھ بصارت کی بھی ضرورت ہے اور دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور آنکھیں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی نعمت ہے، تو میں نے کہا اگلے ٹاپک یہ نعمت آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں، جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہے یا جن کی آئی سائٹ ویک ہے. جی جی، کالا موتیا آنکھ کی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جس سے بینائی ضائع بھی ہو سکتی ہے اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اب یہ پروسیس جو ہے، بیماریاں پہلے بھی تھی لیکن اب پروسیس جو ہے وہ بہت سپیڈ اپ ہو گیا ہے. کیوں ہو رہا ہے اور کس طرح سے اپنی آنکھوں کو بچایا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد حمزہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ حمزہ. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور جس طریقے کار ہے، اسکرین ٹائم ہمارا جو ہے، اب یہ پروسیس بہت سپیڈ اپ ہو گیا ہے. کیا یہی بیسک وجوہات ہیں یا کچھ جینیٹک بھی ہوتی ہیں اس میں؟ بالکل دونوں ہیں. ایکچولی جینیٹکس بھی ہوتی ہیں اور جو لائف سٹائل چینجز ہیں ہمارے، کمپیوٹر کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے، اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، تو یہ بھی اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں بالکل نمبر کو بڑھانے میں جن کا ایگزسٹنگ نمبر ہے. اور وہ بچے جو پری اسکول میں ہوتے ہیں، اسپیشلی چھوٹے 4 سال تک کے، ان میں نمبر آنے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ وہ جب سارا ٹائم اسکرین ٹائم رکھتا ہے ان کا تو ان کو نمبر آ جاتا ہے اور اسکوئنٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے اس سے بعض بچوں میں، مطلب آنکھوں کا بھینگا پن ہونا. اچھا، یہ پیدائشی نہیں ہوتا، یہ بعد میں؟ نہیں، کچھ پیدائشی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایکسیسو قریب کا ورک، کلوز ورک کریں گے، جیسے لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ دے دیا بچوں کو یا موبائل پکڑا دیا، تو وہ ہر وقت اتنے کلوز میں لگتے رہیں گے کیونکہ بچوں کی جو ویژن ہے وہ ہماری طرح 6x6 نہیں ہوتی ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں. وہ ایک کم ہوتی ہے ویژن، پھر آہستہ آہستہ ان کی ویژن بنتی ہے. تو اگر آپ ایک 8 سال کی عمر تک، 8 سال کی عمر تک ویژن بنتی ہے، 10 سال تک بھی کہا جاتا ہے ویژن بنتی ہے. تو جب ایک پروسیس آلریڈی چل رہا ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا آلٹر کر دیں، یعنی کہ اس کو ایک ایسی ڈیوائس دے دیں جو اس کی آنکھ کے قریب ہے، یا چھوٹا بچہ ہے پری اسکول کا ہے تو وہاں سے کلوز اپروکسیمیٹی میں چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کا براڈر ویو نہیں بن پاتا. اس وجہ سے کراس آئی یا اسکوئنٹ ہونا ان بچوں میں ہو جاتا ہے، چشمے کا نمبر آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ان ڈیوائسز پہ آج کل بڑا پروجیکٹ کیا جاتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ بلو آئی فلٹر اور پتہ نہیں کون سے فلٹر، ڈو دے ہیلپ یا ویسے ہی بس؟ نہیں، بالکل دے ہیلپ، لیکن بلو آئی فلٹر زیادہ تر بڑوں میں ہیلپ کرتا ہے. چھوٹے بچوں میں بھی کرتا ہے پر
دیکھیں سمجھنا یہ ہے کہ بلو آئی فلٹر سے ہوتا کیا ہے. بلو آئی فلٹر سے ہمیں کیٹریکٹ ہو سکتا ہے اگر ہم نہ لگائیں آنکھوں میں جو الٹرا وائلٹ ریز جاتی ہیں, کیونکہ بلو لائٹ فلٹر صرف الٹرا وائلٹ ریز کو اسٹاپ کرتا ہے, روکتا ہے. کیٹریکٹ کو روک سکتا ہے, ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن جو پردے کی بیماری ہے اس کو جا کے آگے آپ کم کر سکتے ہیں. لیکن جو بالکل چھوٹے بچے ہیں, جو 3-4 سال کے بچے ہیں, ان میں یہ پرابلم نہیں ہے. ان میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ان میں ریفریکٹیو ایرر یعنی کہ چشمے کا نمبر آنا جس کو ہم لفظوں میں کہتے ہیں, یا پھر اسکوینٹ ہونا, یہ زیادہ مسئلہ ہے. ایکسپیرینس کے اس میں اضافہ ہے کیونکہ اب تو ہر بچے کے پاس گیجٹ ہے, بالکل کوئی فلٹر کچھ نہیں, بلو آئی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں جب کووڈ آیا تھا تو آئی واز ان انگلینڈ, میں پاکستان آیا ہوں 21 میں, سپٹمبر 21 میں, تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے تھے یو کے میں, اور جب سے پاکستان آئے ہوں 2 ایئرس میں یہاں تو میں نے زیادہ نوٹس کیا ہے. وہاں پھر بھی کم تھا لوگوں کا استعمال چھوٹے بچوں کو دینا, پر یہاں تو بہت زیادہ ہے. میرے پاس اتنے پیرنٹس آتے ہیں, بیٹھتے ہی پہلا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ان کا موبائل چھوڑوا دیں, ڈاکٹر صاحب ان کا آئی پیڈ چھوڑوا دیں. عادت ہم نے لگوائی چھوڑوا. ایگزیکٹلی, تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں دیکھیں اب جس ایج میں ہے 8 سال کا ہو گیا, 6 سال کا ہو گیا, میرے کہنے سے نہیں مانے گا. لیکن اب ظاہر ہر کسی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ جان بوجھ کے سرجری از دا اونلی سولوشن جب آپ کی نظر کمزور ہو جائے. نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وجہ سے نظر کمزور ہے. کچھ چیزوں میں چشمے کا نمبر دیکھ کے بھی نظر بحال کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں میں ہم کانٹیکٹ لینس دے کے بھی نظر بحال کر سکتے ہیں, اور اگر بالکل بھی نہ ہو اور ہمیں لگے کہ کورنیا ٹرانسپلانٹ ہی ایک واحد حل ہے تو پھر سرجری ہوتی ہے. اچھا, اور اس کے اندر بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں نا؟ اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں, کچھ ٹانکوں والے ہوتے ہیں کورنیا ٹرانسپلانٹ, کچھ بغیر ٹانکوں کے ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے اور کس وجہ سے آپ کو ہوئی ہے. اچھا, آر دیر اینی ایکسرسائزز جو آنکھوں کے لیے لوگ اکثر فوکس اپنا سیٹ کرنے کے لیے بالکل بالکل. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کنورجنس انسفیشنسی, خاص طور پہ وہ لوگ جن کا کلوز ورک زیادہ ہوتا ہے, ان لوگوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسل ہیں فٹیگ میں چلے جاتے ہیں. تو عموماً اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے, جب ہم کو قریب کا پڑھتے ہیں تو ہماری دونوں آنکھیں اندر کی طرف آتی ہیں, تو ان لوگوں میں ایک آئی تھوڑی باہر کی طرف لیگ کرتی ہے. ان پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم تھوڑا سا اس بارے میں ایکسرسائز بارے میں مزید جانیں گے. جی جناب, ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم ہے. کیا 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 میں کہہ رہی ہوں ویلکم بیک ونس اگین. اچھا بولیں بول دیا نا آپ نے اتنی اونچی آواز میں. میں آپ کو بتاتا ہوں 10 بجے کافی جو ہوتا ہے نا, اس کا نیکوٹین فیکٹر یا پتہ نہیں کون سا وہ فیکٹر جو ہے وہ کک ان کر جاتا ہے, اور اس کے بعد 10 بجے جو انرجی ہوتی ہے وہ نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور ہم مختلف ایشوز پر آپ کو آگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ 10 سے 11 بجے کا ٹائم ہمارا ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا آپ سے متعلق ہم بات کریں. لاسٹ جو ہمارا سیگمنٹ تھا وہ جاتے جاتے ہم نے ختم نہیں کیا, اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈریگ کیا. صدف نے بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن پوچھا تھا کہ ہماری آنکھوں کے مسائل تو موجود ہیں, لیکن کیا کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں جو کہ کر کے ہم آنکھوں کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ آنکھوں کی ہیلتھ کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کریں کہ اسکرین ٹائم کم کریں. اسکرین ٹائم کم کریں, صحیح ہے. اس کے بعد آپ جیسے اگر کلوز ورک کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ہر 20 منٹ کے بعد تھوڑی دیر تھوڑا سا دور دیکھیں, اور پھر اس کو 20-20 رول کہتے ہیں کہ ہر 20 منٹ کے بعد 20 فیٹ اوے دیکھیں. ایک یہ چیز کر سکتے ہیں. جی ہاں. اور دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ, اور یہ بلکہ نہ صرف یہ آنکھوں کے لیے بلکہ آپ کے فوکس کے لیے, مینٹل فوکس کے لیے بالکل بالکل. اور دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھی ڈائٹ لیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کا ہر چیز کا ایک پورشن ہونا چاہیے, گرین لیفی ویجیٹیبلز ہونا چاہیے, میٹ کا ایک پورشن ہونا چاہیے, فش کا ایک پورشن ہونا چاہیے, تو وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. یہ ایکسرسائز زیادہ تر ان لوگوں کی جاتی ہے جن کی کنورجنس انسفیشنسی ہوتی ہے. جو میں بات کر رہا تھا کہ جب دونوں آنکھیں قریب آتی ہیں, ایک آنکھ تھوڑی سی لیگ کرتی ہے, تو ان کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک عام ڈسٹینس کے اوپر اس کو قریب لے کے آئیے اور پھر دور لے کے جائیے, اور یہ اراؤنڈ 10 اسٹروکس 3 ٹائمز یعنی کہ 30 اسٹروکس اے ڈے کرتے ہیں, تاکہ آپ کی کنورجنس کو امپروو کیا جا سکے, آپ کے آئی کے مسلس کو امپروو کیا جا سکے. یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے نہیں. یو کین یوز اے تھم. ان فیکٹ یہ سب سے بہتر ہے. میں تو پیشنٹس کو کہتا ہوں اپنا تھم کا یہ نیل جو ہوتا ہے آپ اس کو فوکس کریں, کیپ اٹ کلوز انٹل بیکمز 2, وہ 2 ہو جائیں گے, اور پھر آپ واپس لے کے جائیے. ہاں ایسے ہی. ہو گئے تو وہ اس کو پھر آپ یہ کرتے ہیں 30 اسٹروکس اے ڈے. کچھ ایسی آپ سم ٹائمز آپ کو زکام ہے, نزلہ ہے, یا جن کو کیمو تھراپی اکثر, تو ان لوگوں کا بلر ہو جاتا ہے, تو وہ ٹیمپرری ہوتا ہے؟ دیکھیں زکام نزلہ تو ٹیمپرری ہوتا ہے کیونکہ اس میں وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے, جس طرح ابھی آج کل چل بھی رہا تھا کراچی میں.
لیکن جو کیموتھراپی والے ہوتے ہیں ان میں پردہ خراب ہوتا ہے زیادہ تر. اس کو ہم ریڈیشن ریٹینوپیتھی کہتے ہیں, یعنی کہ پردے کے اندر ریڈیشن کے یا کیموتھراپی کے اثرات اس کی وجہ سے پردہ خراب ہوتا ہے. وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے. یہ جو کیمو والے ہیں جن کا ابھی یہ کوشچن بھی اسی حساب سے آیا ہماری ٹیم ممبر ان کی والدہ, تو ان کا کیمو چل رہا ہے اور ایسے میں اگر ان کو آنکھ کا مسئلہ ہے تو کیا وہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں, یہ سیف ہے, پورے ورلڈ میں ہوتا ہے. آپ کو جو بھی آنکھوں کے علاوہ بھی جو بھی ایسوسیٹڈ آپ کے پرابلمز آ رہے ہیں باڈی میں, مختلف چیزیں آتی ہیں, آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں. لیکن آئی سائٹ تو ہمارا اوبیسلی ہم ڈپینڈ کرتے ہیں, پورا دار و مداری آئی سائٹ پہ ہے, تو ہم اس کو بالکل ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے جیسے پردے میں خدا نخواستہ اگر کوئی بلیڈنگ ہے یا پردے میں کچھ سویلنگ ہے تو آپ اس کا علاج کروائیے. اس کے لیے انجیکشنز لگتے ہیں آنکھوں میں یا ٹیبلٹ دی جاتی ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز ہے. اچھا, یہ جو ایک چیز میں تھوڑا سا اپنا کنفیوژن, یہ جو ایکسرسائز آپ نے بتایا اس کی کنورجنس آپ نے کہا کہ وہ بہتر, اور اس کے علاوہ کوئی اس کے نہیں, اس کے علاوہ کوئی رول نہیں. یہ صرف ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے جن کی کنورجنس انسفیشنسی ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کے سر میں درد ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد. اور سبزہ بھی دیکھیں ذرا, نیچر میں بھی جائیں. لائف سٹائل کی آپ نے بات کی, تو ہم جن لائٹس میں بیٹھے ہیں یہ عوام کے لیے کہ جو چیز خوبصورت لگے اس کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں. میرے خیال میں یہ ایک تھوڑا سا متھ ہے. پہلے بھی جب میں بچپن سے بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہری چیز کو دیکھو گے تو آنکھوں کو ٹھنڈا لگتا ہے, لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, تھوڑا سا ہمارے جو گھروں میں جو ہمارے یہاں سسٹم ہے, جس طریقے سے ہم نے لائٹنگ کی ہوئی ہے, وہ ڈائریکٹلی آپ کی آنکھوں میں پڑ رہی ہے. ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ وہ ڈاؤن ورڈ ہو ان کی پوزیشن, سب ہماری ڈائریکٹلی آنکھوں میں, تو یہ بھی افیکٹ کرتی ہے. بالکل. اگر آپ کسی اچھے آرکیٹیکچر ڈیزائن یا انٹیریئر ڈیزائن سے آپ کروائیں گے سیٹنگ, تو وہ آپ کو پورا گائیڈ کرتے ہیں کہ لائٹ کا اینگل کیا ہونا چاہیے. لیکن ظاہر عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں معاشرے میں, تو بس جہاں لائٹ لگا دی وہ آپ چاہے آنکھوں پہ لگے آن کرتے یا سر پہ لگے, اٹ ڈزنٹ میٹر. کچن میں بھی لائٹس کا ایک پورا پروجیکشن ہونی چاہیے, رومز کے اندر بھی ایک پوری پروجیکشن ہونی چاہیے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, ایسا ہوتا ہے اور اس سے آنکھوں پہ پرابلم ہوتی ہے. کیونکہ ڈونٹ فارگیٹ کہ جتنے بھی بلبس ہیں جو جہاں بھی لگے ہوئے ہیں ان سب میں یو وی ریز ہیں, اور یو وی ریز جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دہ. اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے فونز جس بھی طرح کے ہوں, کسی میں آئی شیلڈ, کسی میں بلو لائٹ فلٹر اور کسی میں 10 طرح کی چیزیں, تو وہ کائنڈلی اس کو ضرور یوز کریں. آپ کو آپ یوز ٹو ہو جائیں گے, تھوڑا سا ڈسٹینس بھی رکھیں. اچھا, کئی لوگ ایک آنکھ بند ایک آنکھ کھول کے بھی اپنی آنکھوں کی ایکسرسائز کرتے ہوتے ہیں, وہ مفید ہے کہ نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے, ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. اچھا, مختصر مجھے بتا دیں, بہت سارے لوگ آئی ویئر لینزز, تو کیا کیئر کی جائے, کتنے عرصے میں چینج کر لی جائے؟ ڈسپوزیبل لینس ہر منتھ میں ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ لانگر پیریڈ کے لیے کر رہے ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیں, ڈسپوزیبل بھی دو چیزیں آتی ہیں. ایک ڈیلی ڈسپوزیبل ہوتے ہیں کہ آپ روزانہ لگا کے ہٹا دیں, ایک منتھلی ہوتا ہے آپ سولوشن اس کا ریگولرلی چینج کرتے رہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو اکثر پیشنٹ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں, ہاتھ دھونے کے بعد کانٹیکٹ لینس کے کیس کو کھولتے ہیں اور پھر کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اٹس ادر وے راؤنڈ. آپ نے کانٹیکٹ لینس کے کیس کو کھولنا ہے, پھر ہاتھ دھونے ہیں اور ڈرائی کرنا ہے ٹیشو سے, اینڈ دین یو ٹچ یور کانٹیکٹ لینس. ورنہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ دھو کے تو آ گئے, لیکن کانٹیکٹ لینس میں جو جراثیم اوپر کیس میں اور ہر جگہ پہ ہیں وہ آپ نے اس کا ڈھکنا ہٹایا, کھولا, پھر لگا لیا, اینڈ دین دا پیپل آنکھ میں ہاتھ جانے سے پہلے کہیں پہ بھی آپ نے ٹچ نہیں کرنا, اور ہینڈس کو اچھی طرح کلین ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمزہ, اور آپ نے بڑی مفید گفتگو کی. آئی ایم شیور کہ لوگوں کے لیے کافی مددگار وہ ثابت ہوئی ہوگی. تو بڑی جی آنکھیں بڑی نعمت ہیں جی, اس کی احتیاط کیجیے. صدف عبدالجبار, اور اشفاق کے جو سوالات ہوتے ہیں نا, ان پر آپ بالکل بھی غور نہ کریں کہ وہ کس طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. آنکھوں کی مضبوطی چاہتا ہوں میں, بس کر دیں. خیر جی, اگر ہم بات کر لیتے, جہاں آنکھوں کی بات ہو رہی ہے, تو ہمارے جو ماحولیات ہے, جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, جو ہمارا کلائمیٹ ہے, اس کی چینجز کی وجہ سے بھی ہماری صحت, ہماری اسکن, ہماری آنکھیں سب متاثر ہو رہی ہیں. یہاں ہم بات کر رہے ہیں اسموک کے حوالے سے, اور دنیا بھر میں جو ہم ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھ رہے ہیں اس میں یہ فیکٹر بھی بڑا انوالو ہے, کس طریقے سے پولیوٹ ہے ہماری ایئر. اسموک کے تدارک کے لیے متعلق جو کیس ہے, لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ اس حوالے سے آ گیا ہے. ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانے میں 1800 روپے کا اضافہ کر دیا ہے. تو یہ سائملٹینیسلی 2 ایشو تھے جن پر جی اس کیس میں سماعت ہوئی ہے. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی, لیکن آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے رپورٹر بابر خان ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. جی بابر, بتائیے گا اس سے متعلق یہ نافذ العمل کب سے ہوگا؟ دیکھیں جی, ٹریفک کی روک تھام کے لیے جو ہے نا مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب ہائی کورٹ نے ایک کل آرڈر جاری کیا ہے کہ جو ہیلمٹ نہیں پہنتا آگے 200 روپے کا جرمانہ کیا جاتا تھا, اب 2000 کر دیا گیا, 1800 روپے بڑھایا گیا ہے. اسی طرح جو ون وے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا بھی 2000 روپے جرمانہ ہے. اب ٹریفک کا جو ہیلمٹ کا معاملہ ہے, یہ اب آگاہی مہم شروع کی گئی ہے جو پیر تک جاری رہے گی.
پیر تک یہ 2000 جرمانہ نہیں ہوگا. اس کے بعد پیر کے بعد جو ماڈل سڑکیں ہیں لاہور کی مال روڈ, جیل روڈ, کنال روڈ, اس طرح یہ مین بلوارڈ, یہاں پر 2000 کا جرمانہ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ والی مہم جو ہے یہ پورے پنجاب میں نافذ ہوگی. پیر سے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. ابھی صرف وارننگ دی جا رہی ہے, جو موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ نہیں پہن رہے ان کو صرف 200 روپے کا جرمانہ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ وارن کیا جا رہا ہے کہ جی آپ ہیلمٹ پہنے ورنہ پیر سے 2000 کا جرمانہ کیا جائے گا. میں جس شارہ پر کھڑا ہوں یہاں پر میں نے متعدد ایسے افراد کو دیکھا جو کہ بالکل انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا, اور وہ اس کے بعد وہ رونے بھی لگ گئے ہیں کہ جی 2000 روپے کہاں سے دیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں, 2000 کہاں سے دیں. کچھ اوبر کے جو لڑکے ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں یہاں پر, اور وہ بھی رونا شروع کر دیں کہ 2000 تو پورا دن ہی ہم کماتے. لیکن ان کو آگاہی مہم ان کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے. ہیلمٹ کے بغیر اگر آپ نہیں ہیلمٹ کے بغیر سفر کریں گے تو آپ کو 2000 روپیہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ اس پہ کس حد تک عمل درآمد کرتے ہیں, تاہم جس کا آغاز پیر سے ہوگا. تھینک یو سو مچ بابر. اور ایک طرف کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈرائیو چلا رہا ہے تیز رفتار بس اور موبائل یوز کر رہا ہے, کوئی جرمانہ کچھ نہیں. دوسرے جانب آپ لاہور میں دیکھیں ایسے قانون پہ عمل درآمد کروایا ہونا چاہیے. اچھا جی, اب ہم آپ کو بتا دیں کہ ویسے انسانی طریقہ علاج تو موجود ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سرجنز ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے آپریشن کر رہے ہیں, لیکن اب پریسیشن کو اور بہتر بنانے کے لیے اور فٹیگ سے بچنے کے لیے کیا گیا کہ جو روبوٹس ہیں وہ دنیا میں آگے. ظاہر ہے کہ وہ ہیومن اسسٹڈ ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے بڑے آسان جو ہے وہ سلسلے ہو گئے. اب یہ ماہرین صحت بھی اس کو روبوٹس کے ذریعے, روبوٹک سرجری کے ذریعے مریضوں کو جو سہولت فراہم کی جاتی ہے اس کو انہوں نے خوشائند قرار دیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ مشینیں تو ویسے ایک ایسی چیز ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے فٹیگ فیکٹر اور دیر آر سو مینی فیکٹر, پریسیجن اور کافی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو نگراں وزیر صحت ہیں ظاہر ہے کہ ان کا تو ٹینیور بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا, کس بنیاد پر وہ یہ ٹینڈر منسوخ کرا رہے ہیں؟ اور یہ تو آبویسلی پالیسی ڈیسیجن ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے آن لائن لیا, اور یہ آج کل ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. مجھے کئی لوگ فون کرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی تھوڑا سا میں اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے 5 منٹ لوں گا. روبوٹک سرجری کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی. آج سے تقریباً 15 سال پہلے 2 روبوٹ خریدے گئے تھے, جس میں سے ایک سول ہاسپٹل میں لگایا گیا تھا اور ایک قطر ہاسپٹل میں لگا. مگر انفارچونیٹلی شاید ان کی رننگ ایکسپینڈیچرز نہیں تھے یا اس کی کوئی اور ٹیکنیکل پرابلمس تھیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا انڈر یوٹیلائز تھے. مگر مجھے یہ پتا ہے کہ سول ہاسپٹل کے روبوٹک سرجری ڈپارٹمنٹ میں کوئی 1200 کے قریب سرجریز ہوئی. اور اس کے بعد پھر اب ان کے روبوٹ کی تقریباً لائف ایکسپائر ہو گئی کیونکہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا, تو انہوں نے نئی روبوٹک سرجری. تھوڑا سا پہلے روبوٹک سرجری کی طرف آ جائیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, نیڈ کیا ہے. ہمارے پاس اگر آپ جناح اسپتال سے آپ اچھی طرح واقف ہیں, ماشاءاللہ ایئر وائی کور بھی بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہے, تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس کینسر کے ٹریٹمنٹ کا موسٹ ماڈرن فیسلٹی موجود ہے. ہمارے پاس 2 سائبر نائف ہیں, ہمارے پاس ٹومو تھراپی ہے جو کہ دوسرے طرح کے ٹیومرز کے لیے, اسی طرح پیٹ سی ٹی ایک واحد فری پیٹ سی ٹی ہے. اب اگر آپ ہمارے سرجیکل بلاک کی طرف آئیں تو سرجیکل بلاک اس وقت تقریباً شاید پاکستان کی تمام سرجیکل بلاکس میں موسٹ ماڈرن اور موسٹ ایڈوانس ڈیزائن پہ بنایا گیا ہے. اور ابھی جو ہمارے نئے تھیٹر انوگریٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے اس میں, اس کے اندر تقریباً 18 تھیٹر ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیٹر اور جو لیٹسٹ ماڈرن تھیٹر ہیں. روبوٹک سرجری کا رول جو ہے اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ جیسے جنرل سرجری پہلے اوپن ہوتی تھی اور کٹ لگا کے آپریشن ہوتے تھے, بعد میں ہم موو آن کر گئے روبوٹک سرجری پہ. اس کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ روبوٹک سرجری میں لیپروسکوپک سرجری میں جس میں چھوٹے چھوٹے ہولز یا منیملی انویزو سرجری کہا جاتا تھا اس کو, اور اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ اسی سرجری کو لے کے چلے گئے روبوٹک میں. اب آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ روبوٹک میں اور لیپروسکوپک میں کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں, تو روبوٹک سرجری میں ایک تو آپ کی جو ویژن ہے وہ 3D ہوتی ہے, تو وہ مسٹیکس جو آپ ٹی وی پہ دیکھ کے کرتے تھے لیپروسکوپک سرجری میں, جو آپ نے ابھی جو پیکج چلایا اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ خاص قسم کے چشمے پہنے ہوئے, اور اس کے تھرو ہم دیکھیں. دوسرا یہ کہ جو انفیکشن ریٹ ہے روبوٹک سرجری میں, جب ہیومن کام کرتا ہے نا, میری باڈی میں جتنے جراثیم ہیں میں کتنا بھی اسکرب کر لوں پھر بھی کچھ نہ کچھ کاؤنٹ رہے گا, لیکن جب مشین کے ہینڈ پیس باڈی کے اندر جاتے ہیں
تو وہ کمپلیٹلی اسٹیرائل ہو سکتے ہیں اور ان کے انفیکشن ہونے کا چانس کم ہے. آپ نے دیکھا ہو تو ان مشینوں پہ پلاسٹک بھی چڑھا ہوا ہے جو اسٹیرلائزڈ ہے, اس کے علاوہ انسٹرومنٹس, اسٹیریلٹی مچ بیٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ جگہیں ایسی ہیں انسانی جسم میں جہاں لیپروسکوپی تھوڑی ناکام ہو جاتی ہے, جیسے کہ پیلوس کے اندر یا ریٹرو پیریٹونیم یعنی ایبڈومن کے بالکل پچھلے حصے کی طرف, یا گائنی کے کچھ آپریشن. اگر آپ دنیا بھر کا لٹریچر دیکھیں تو یورولوجی میں ریڈیکل پروسٹیٹیکٹمی جو پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر ہے اس کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے وہ روبوٹک سرجری. اسی طرح جنرل سرجری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو اب روبوٹک کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں, جیسے کہ کمپلیکیٹڈ جب یہ اتنی اہم ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب سرجری سے نہیں, تو وائی پھر ابھی یہ بیان آنا, ٹینڈر منسوخ کرنا, یہ تو پھر ٹھیک سٹیپ نہیں ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے؟ میں وہ بھی آپ کو پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, اگر یہ اتنی خراب ٹیکنالوجی تھی, یا دیکھیں جب لیپروسکوپی آئی تھی نا تو اس وقت اوپن سرجری ہم بہت اچھی کرتے تھے. میں اس ایرا کا ہوں جب اوپن سے میں نے لیپروسکوپک سرجری, تو ہم بحث یہ کرتے تھے کہ یہ 2 کروڑ روپے کے لیپروسکوپ کی کیا ضرورت ہے, اور اس کی وجہ میں تو یہ 5,000 روپے میں آپریشن کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہوا نا. آج لیپروسکوپی, آج کوئی بھی شخص اپنا جو بھی کسی بھی معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, اس کو اگر گال بلیڈر ڈیزیز ہے تو وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ لیپروسکوپک کرائے, اور لیپروسکوپی کامیاب. یہ آئندہ آنے والے سالوں میں روبوٹک سرجری لیپروسکوپک سرجری کو کور کر لے گی, کیونکہ اس کا سکوپ لیپروسکوپک سرجری سے بہت زیادہ ہے. اب آگئی بات کہ پیسوں کا ضیاع. دیکھیں میں بڑا فرینکلی بات کروں گا کہ یہ جو بجٹ ہمیں یہ بجٹ کے اندر سینکشن ہوئے ہیں پیسے. اچھا. روبوٹک سرجری کے. اور جنا اسپتال کو نہیں, اس سے پہلے SIUT کو بھی روبوٹ مل چکے ہیں, سول ہاسپٹل کو تو میں نے آپ کو بتایا. تو بجٹ جو پاس کرتے ہیں وہ 175 ممبر آف پارلیمنٹس ہوتے ہیں جو کرتے ہیں, اور وہ کچھ سوچ سمجھ کے اس پہ بحث ہوتی ہے. اگر انہوں نے وہ میری عرض یہی تھی شاید صاحب, کیونکہ وقت کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے میں بیسیکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ایک تو پالیسی ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا, آپ نے کہا کہ 175 لوگ منظور کرتے ہیں, نگراں ٹینیور بھی کم ہوتا ہے, تو ایک تو یہ کیا پاسبل ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکے, اور انہوں نے وجوہات کیا بیان کی ہیں اگر کی ہیں تو؟ نہیں, ان کا پاسبل تو بالکل ہے کیونکہ وہ کرنٹلی ہیلتھ منسٹر ہیں اور ان کی پالیسیز کو فالو کرنا پڑے گا. ابھی انہوں نے ہمارے ٹینڈر منسوخ کیے ہیں, وہ پیسے تو ہمارے جو سینکشن ہوئے ہوئے وہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں. ان کا بہت اچھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپینسو سرجری ہے, اس کو آپ سرٹن اسپیسیفائڈ اس کا رول بنا لیں کہ جیسے پینکریاٹک کینسرز میں کرنا ہے, یا تھوریسک سرجری یعنی چیسٹ کی جو ٹیوبز ہوتی ہیں اسوفیگس یا اس کے کینسر میں کرنا ہے, تو وہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں. لیکن جب آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو پہلے آپ کو سائیکل چلانا تو آنی چاہیے نا. اگر میں اسٹریٹ اوے کسی مشکل آپریشن پہ چلا جاؤں اور کمپلیکیشن ہو جائے تو آج یہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میرے پاس کھڑا ہوگا, اس پروگرام کو بند کر دے گا. یہی ہوا تھا لیپروسکوپک سرجری میں شروع میں کہ بہت سے لوگ جو ٹرینڈ نہیں تھے انہوں نے مسٹیکس کی اور کمپلیکیشنز ہوئی which brought a bad name to that surgery, اور اس کے بعد آج وہ سب سے کامن ہے. اسی طرح ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیبی اسٹیپس لے کے آہستہ آہستہ اپنے 6-8 سرجنز کی اسکل ڈیولپ کریں اور اس کے بعد وہ آپریشن کریں جو دنیا بھر میں سب سے مشکل سمجھیں. ٹوٹلی اس سے بیک آف ہو رہا ہے نا, ان تمام تر ٹیکنالوجی کی طرف جانا نہیں چاہ رہے. سیکھیں گے, ٹریننگ ہوگی, تبھی ہم آگے بڑھیں گے. اور پیشنٹ کا بھی جو آپ نے کہا اتنی تکلیف اسے نہیں ہوگی جب اس طرح کی سرجریز ہوں گی روبوٹک ایز کمپیئر ٹو جو ایک جرنل ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ ہے. تو ہم اس طرف جائیں گے تو ہماری لائف سٹائل میں بھی بہتری آئے گی اور ترقی ہوگی. واٹ ڈو یو سے؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی ہم تو اپنے جنا ہاسپٹل کا جو روبوٹک سرجری ہے ہم تو اس کو, ہمارے پاس ایک پلان ہے, ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ہم پراپر طریقے سے آگے چلیں گے اور آپ کو 6 مہینے میں وہ تمام آپریشنز کر کے دکھائیں گے جو دنیا بھر میں کہیں بھی ہوتے ہیں. اور اس کا مجھے یقین ہے کہ ہم کوئی, ہماری ایک میٹنگ بھی ہے, ہم اس میں کچھ نہ کچھ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ یو اسپوک سو نائسلی اینڈ یو ایکسپلینڈ اٹ ٹو اس دا ہول پروسیس جو بھی تھا, اور ظاہر ہے کہ ہمارے توسط سے جو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کے طول و عرض میں یا پاکستان سے باہر بھی, ان کو بھی یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس وجہ سے اور کیسے ضروری ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مشین آ جائے گی تو کوئی بندہ اٹھا کے اپنے گھر میں لے جا کے اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کرے کہ چلو جی فلانے کا کر دیا, فلانے کا کر دیا. ہے مفاد عامہ کی چیز نا, یہ ایک موٹی سی بات ہے. تو اس میں پھر آگے سے نگراں وزیر صحت کا موقف کیا سامنے آیا جب آپ نے یہی چیز, ظاہر ہے کہ ادھر بھی ایکسپلین کی ہوگی؟ دیکھیں, میرا تو پروکیورمنٹ کے پروسیس میں ایک روبوٹ میرے پاس ہے, اس کے سرٹن نمبر آف پروسیجرز بھی میں خرید چکا ہوں. تو ان کا میرے ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سمپل آپریشنز, تو ہم نے ان سے یہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کے خیال سے کتنے آپریشنز ہیں جو ہم, جہاں تک ہمیں جانا ہے کہ ہماری پیک کیا ہونی چاہیے, اور ہم جو ٹریننگ پروسیس جس کو ایک لرننگ کرو کہتے ہیں نا, آپ سائیکل بھی چلاتے ہیں تو آپ 2 دفعہ گرتے تو ضرور ہیں, تو یہ سرجری میں گرنے کی گنجائش نہیں ہوتی.
آپ کو ہر دفعہ صحیح ہونا پڑتا ہے, رائٹ آن دا اسپاٹ ہونا پڑتا ہے, رائٹ آن پراڈ. تو ہم چھوٹے چھوٹے آپریشن سے اسکل ڈیولپ کر کے آگے چلیں, اینڈ بیسیکلی یو آر دا رائٹ پرسن ٹو ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. یہ آپ کے پاس ڈیسیجن ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو نگراں وزیر صحت ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے, مطلب عوام کو ریسپانسبل بھی نہیں ہے نا اس اعتبار سے. تو آئی ہوپ کہ آپ کی سنی جائے اس معاملے پہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ, شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے, تھینک یو. ڈاکٹر شاہد رسول ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر جس طریقے سے سمجھایا وہ بھی بڑا ہماری کہنے آسان کر دیا انہوں نے. اچھا, اس وقت ایک خبر شامل کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کا ٹرائل روکنے اور فرد جرم عائد کرنے کے ٹرائل کورٹ فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے کیس کو سائفر کیس کے اخراج کے مقدمے کی درخواست کے ساتھ یکجا کر دیا ہے. حسین احمد چودھری ہمیں مزید تفصیلات دیں گے. جی, وکیل سردار لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے. ان کی جانب سے 2 درخواستیں اور 2 استدعائیں کی گئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ جیل ٹرائل سے متعلق ہم نے فیصلہ یہاں پر چیلنج کر رکھا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اس پر ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. لیکن دوسری جانب جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے ٹرائل کو, اور 17 تاریخ فرد جرم کے لیے رکھ دی گئی ہے. ہماری استدعا ہے کہ اس ٹرائل کو روکا جائے, اور جو فرد جرم کی کارروائی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اسے روکا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے مزید کہا کہ میرے جو موکل ہیں وہ قومی ہیرو ہیں اور دنیا ان کو مانتی ہے اور جانتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. ان کا کہنا تھا کہ راجہ بازار میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو نے بھی ایسی ہی تقریر کی تھی, لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. سردار لطیف کھوسا نے استدعا کی کہ ہمارا کیس جو ہے وہ جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی آج متفرق درخواست لگی ہوئی ہے, ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مین کیس کے ساتھ لگا دیتے ہیں, اور جو سائفر کیس کی اخراج مقدمہ کی درخواست ہے اس کے ساتھ اس کیس کو کلب کر دیتے ہیں, جس کے بعد عدالت نے وہ کیس یکجا کر دیا ہے اور سماعت ملتوی کر دی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک خبر شامل کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے کو سپر ہائی وے سے ملانے والے لنک روڈ کو احتجاجاً بند کرنے کا معاملہ ہے. سندھ ہائی کورٹ کا نیشنل ہائی وے کو سپر ہائی وے سے ملانے والے لنک روڈ کو فوری کھولنے کا حکم سامنے آیا ہے. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اور متعلقہ حکام تمام تر کوششیں بروئے کار لاتے ہوئے سڑک بحال کریں. لنک روڈ کھول دیا گیا ہے, ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا ہے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے چیف سیکریٹری کی جانب سے تحریری جواب بھی جمع کرا دیا ہے اور حکومت کو فوری سڑک کھولنے کا حکم دے رہے ہیں. چیف جسٹس عرفان سعادت خان کی جانب سے یہ حکم آیا ہے. کہتے ہیں درخواست نمٹا رہے ہیں, عمل درآمد نہ ہوا تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے. آل رائٹ جی, یہاں پر ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ فیصل آباد کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ذہین طلبہ, باصلاحیت اساتذہ اور قابل فخر محققین یہاں پر پائے جاتے ہیں. اور پورے پاکستان میں ظاہر ہے کہ اگر ہم ٹیلنٹ کی بات کریں, ذہانت کی بات کریں, متانت کی بات کریں تو پورا پاکستان ہی اس اعتبار سے بھرا ہوا ہے لوگوں سے. لیکن فیصل آباد کی چھوٹی سی تحصیل میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان موجود ہیں. صدف عبدالجبار اویس احمد ان کا نام ہے, اور نئی تحقیق اور شاندار خدمات کے اعتراف میں انہیں عالمی سائنسدانوں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے. اور جناب یہ پی ایچ ڈی کا اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں اور اسپین کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. سو انہوں نے 900 سے زیادہ سائنسی مقالے تصنیف کیے ہیں اور ابھی بھی یہ کام جاری ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچر اویس احمد, ان کو اس پر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور زبردست کام آپ کر رہے ہیں. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے اسپیسیفکلی کیا ہے اور کیا آپ کی ریسرچ ہے جس پہ آپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ ٹو گیونگ می دس پلیٹ فارم تاکہ میں یہ اچیومنٹس کو شیئر کر سکوں. سب سے پہلے جو ٹاپ 2% سائنٹسٹ کی لسٹ ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے کہ آپ کی سائنٹیفک پروڈکٹ کیسی ہے, آپ نے کس طرح کا ورک کیا ہے, اس کی کوالٹی کیسے, اس کی کوالٹی کتنی ہے, اور کتنے سائنسدانوں نے آپ کے ورک کو اپنے ورک کے ساتھ میچ کیا ہے اور سائٹ کیا ہے. اس کی بیس پہ یہ لسٹ بنتی ہے جو لسٹ ہر سال بناتی ہے. اس لسٹ میں I was the only one as a PhD student who was listed in top 2% scientists in the list. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اچیومنٹ ہیں جیسے کہ کچھ ناول ورکس ہیں جو کہ میرے ایکچولی اسٹارٹ اپ تھے پاکستان میں, جیسے کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی
ڈیوائسز تھی جیسے کہ لیتھیم آئن بیٹریز اور سپر کیپیسٹر, تو وہ سارا کام ہمارا پاکستان سے اسٹارٹ ہو چکا. اوکے اچھا اویس مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ زیر زمین پانی کا ایشو ہمارے ہاں بڑا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کی مقدار بھی کم ہوتی جا رہی ہے, پھر جتنا نیچے جاتے جا رہے ہیں تو اس کے پوائزنس ہونے کا, اس کے آلودہ ہونے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو اس کو قابل استعمال بنانے کا آپ نے تجربہ کیا ہے اور کامیاب تجربہ کیا ہے, اس کی ریسرچ جو ہے اس کے اعتبار سے کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اچھا, یہ جو پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا, یہ ہم نے گریجویشن میں سٹارٹ کیا تھا. جب میری گریجویشن چل رہی تھی تو میرے ایک مینٹر تھے ڈاکٹر اکرام, ہم نے مل کے یہ کام سٹارٹ کیا کہ ہم ویسٹ واٹر کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں یوزنگ نینو ٹیکنالوجی. کیونکہ وہ ایک ٹائم تھا جب نینو ٹیکنالوجی ابھی سٹارٹ ہوا تھا, 2003 میں ایکچولی نینو ٹیکنالوجی شروع ہوا تھا, لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے تھوڑا سا ریسرچ بیک گراؤنڈ سلو ہوتے ہیں, تو وہ ذرا لیٹ شروع ہوا. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایک بار 2017 تو ہم اس چیز کو سٹارٹ کر رہے ہیں, تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے, اگر میں دیکھوں فیصل آباد کا ہی دیکھو تو فیصل آباد ایک انڈسٹریل ہب ہے. اب انڈسٹریل اسٹیٹ ہونے کے ناطے وہاں کا ویسٹ واٹر بھی اتنا ہی ڈیمیج ہے, کیونکہ انڈسٹریل ویسٹ والے اس چیز کی کیئر بالکل نہیں کرتے. ہمارا پوائنٹ آف کنسرن یہ تھا کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ شاید انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے ویسٹ واٹر کو ہم ٹریٹ کر سکیں. تو ہم نے نینو ٹیکنالوجی کو پڑھنا شروع کیا, نینو ٹیکنالوجی پہ کام کرنا شروع کیا. تو 2018-2019 میں میری گریجویشن تھی, تو ہم نے اس چیز کو اچیو کیا کہ ہم نینو ٹیکنالوجی پہ ایسے کون سے مٹیریلز بنائیں جو کہ ان مٹیریلز کی مدد سے ہم اس ویسٹ واٹر کو ایٹ لیسٹ ایگریکلچر کے یوز کے قابل کریں, کیونکہ ہمارے کسانوں کے لیے. اچھا, آہستہ آہستہ پھر ہم دیکھتے گئے کہ یہی نینو مٹیریلز ہمارے وہی ویسٹ واٹر کو پینے کے بھی قابل بنا سکتے ہیں, اور یعنی کہ اس ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بے شک, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پرپز آف یوز کیا ہے. اگر آپ کوئی بھی ڈیوائس یا ایڈوانسمنٹ دیکھتے ہیں تو اس کے دو سائڈز ہیں, گڈ افیکٹ ہوتا ہے اور ایک بیڈ افیکٹ ہوتا ہے. پوائنٹ آف کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے, وچ افیکٹ یو وانٹ ٹو اچیو. صحیح. تو اب اس اعتبار سے مجھے بتائیے گا کہ واٹس نیکسٹ, اور یہ جو پانی کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ پورے پاکستان کا میں یہ کہہ رہا ہوں, نہ صرف یہ کہ فیصل آباد کا یا لاہور کا یا پنجاب کا, تو آگے حکومت پاکستان سے اس اعتبار سے آپ کا رابطہ ہوا, ظاہر ہے کامیابی تو بہت بڑی ہے, لیکن اس کو حکومتی سرپرستی بھی تو چاہیے ہوگی اگر قابل عمل ہوگا یہ. تو اس میں بہت سارے پوائنٹس میچ کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں ایک ریسرچر, میں ایک سائنٹسٹ, میرا کام ہے انوویشن کرنا, ایک انوویٹو چیز لے کے آنا, اور اس کے بعد جو انوویشن کرنے کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے وہ شاید گورنمنٹ اور انڈسٹریز ہب کا ہوتا ہے. وہ ایک سائنٹسٹ کا کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو جا کے سیل کریں ایز اے سیل مین. وی آر ناٹ اے سیل مین, وی آر ایکچولی obviously. اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں کہ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وی آر اسٹل ڈیولپنگ. ہمیں کچھ ایسی ایڈوانسمنٹ ابھی بھی سوچنی چاہیے جو کہ ہمارے کنٹری کو فرسٹ آف آل ڈیولپنگ سے ایٹ لیسٹ in the middle of developed countries میں لے کے آ جائے, and then we can switch off the things جو کہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. لائک ہم ایسے پروجیکٹ سوچ ہی نہیں سکتے جو کہ ایڈوانس کنٹریز کے پروجیکٹس ہیں. ہمیں وہ چیزیں سوچنی چاہیے جو ہم بیسک کی طرف جانا چاہیے, قابل عمل جو ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ویسے احمد ہمارے ساتھ زبردست کام کر رہے ہیں جی, کیپ اٹ اپ, اور یقیناً ان کی اس ساری ریسرچ سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت فنڈامنٹل کچھ چیزیں ہونی ضروری ہیں, بنیاد بننی ضروری ہے, اور اس میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی وہ سائنسدان ہے, وہ کوئی سیلز مین نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس حوالے سے اپنی چیز پچ کریں گے تو تبھی اس کے اوپر کوئی عمل بھی ہو سکے گا, اینڈ آئی ایم شیور کہ یو فائنڈ دا رائٹ پرسنز فار دیٹ. بالکل. اب آپ کو بتاتے ہیں جی اور پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے. بات کریں گے یہاں پر جی قومی ایئر لائن کے حوالے سے. ہوابازوں کو عالمی طرز کی تربیت دینے کے لیے PIA نے جدید ترین سیمولیٹر حاصل کر لیا ہے, اور ایئر بس 320 سیمولیٹر کی شمولیت کے بعد قومی ایئر لائن کے پاس سیمولیٹرز کی تعداد 3 ہو گئی ہے, اور اس جدید ٹیکنالوجی کے حامل سیمولیٹر سے نہ صرف ہزاروں ڈالرز بچیں گے بلکہ قومی ادارے کے لیے آمدن کی زبوحالی کا جو اس وقت شکار ہے قومی ایئر لائن, اس سے بھی کچھ بہتری آ سکے گی. سو مزید بتا رہے ہیں صلاح. آئی ہوپ کہ اس سے ہماری جو ایئر لائن ہے وہ مزید ترقی کی راہ پہ گامزن ہو, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو چیزیں لی جا رہی ہیں اس سے کوئی فائدہ بھی ہو. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے.
वेलकम बैक वंस अगेन। और जरा सियासी मंजरनामे का जिक्र कर लेते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अब वतन वापसी के बारे में बड़े शकूक थे, लेकिन जी अब तो वो रवाना हो गए सऊदीया से। वहां पर क़याम करेंगे कुछ दिन, उसके बाद वो दुबई पहुंचेंगे और दुबई से फिर वो पाकिस्तान आएंगे 21 अक्टूबर को। और फैसल पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है लंदन में, उन्होंने डॉक्टर फैसल, उन्होंने एयरपोर्ट पर उन्हें रुखसत किया नवाज शरीफ साहब को। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है जी कि भरपूर तैयारियां जारी हैं, लेकिन जो फैसला आया है कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो उसके बाद जरा सवाल ये उठ रहा है कि वो जो रिलीफ की बात हो रही थी, वो रिलीफ इन्हें मिल सकेगा कि नहीं। जो केसेस के हवाले से नाअहली की ताहियात वाला जो मामला है, तो वजीर आजम बन सकेंगे नहीं बने। दूसरे निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कल इंटरव्यू दे रहे थे आबाई न्यूज को, कहते हैं कि जी मुश्किल लग रहा है कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा और मुस्तकबिल में क्या होगा इस मुतालिक कुछ नहीं। चले जी, तो बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से काफ़ी स्केप्टिकल थी कि क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, कहीं खुदा न खास्ता तबीयत फिर से नासाज ना हो। कायरा साहब, वैसे आपकी असेसमेंट क्या है? अब रखते सफ़र तो बांध दिया है, लेकिन कल के फैसले के बाद और रिलीफ मिलने के इम्कानात बज़ाहिर लग रहा है कि कम हैं, तो वापसी मुमकिन दिखाई दे रही है, कोई अब तो हर्डल नहीं आड़े आएगी आपकी नज़र में? आपको क्या लगता है? शुक्रिया जी। इसके लिए मुनासिब तो यही है कि आप मुस्लिम लीग से ये सवाल करें। हमसे सवाल करने के मानी जरा मुख्तलिफ लिए जाते हैं, फिर तनकीद बन जाती है, लेकिन आपके सवाल को इतना मैं एड्रेस कर देता हूँ कि मियाँ साहब को रिलीफ दो तरह का दरकार है। एक तो वो फौरी तौर पर जब पाकिस्तान लैंड करेंगे तो उन्हें जहाँ अदालत के उन्हें कॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, तो एज पर लॉ वो जेल जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर उनके वकला ने उनको ये क्लियरेंस दी है, तो वो यकीनन इस बात पे अपना होमवर्क करके बैठे होंगे कि मियाँ साहब वापसी पे अदालत से रिलीफ दिया जाएगा कि वो अपने आप को सबमिट टू कोर्ट करेंगे और उनको एक इंटरम रिलीफ दिया जाए। अच्छा, वो रिलीफ दे के तो वो टेम्परेरी होगा, वो परमानेंट नहीं होगा। दूसरा है कि वो उनको परमानेंट रिलीफ दिया जाए, वो उनको इलेक्शन लड़ने का इस्तेकाक दिया जाए और उनकी सजा मुअत्तल करके उनको इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत दी जाए। ये एक और इशू है, उसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हाँ। जो पहले वाला रिलीफ है वो शायद आसानी से मिले। वो ज़ाहिर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब हो सकता है लाहौर आने से पहले इस्लामाबाद में टेक्निकल लैंडिंग करें, ये ज़ाहिर हो सकता है इसी तनाजुर में। कायरा साहब अब आ जाते हैं असल जो जिसके लिए वो भी आ रहे हैं और आप सब भी तैयारी कर रहे हैं, वो है इलेक्शन, जिसके लिए मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जनवरी में तो बर्फ पड़ती है, तो कैसे होंगे? तो सर आप लोगों की क्या असेसमेंट है? 90 दिन तो गुजर जाएंगे नवंबर में, इलेक्शन जनवरी में भी हो पाएंगे कि नहीं? हमारी ख्वाहिश और कोशिश आइन के मुताबिक थी कि 90 दिन में हो, नहीं हो सके तो अब हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द हमें इलेक्शन के शेड्यूल दे दे, ताकि ये जो गैर यकीनी के बादल हैं ये छट जाए। कल एक मीटिंग थी इलेक्शन कमीशन में, मैं भी अपनी जमात की तरफ से वहां हाजिर था, तो उसमें सारे पाकिस्तान की जमातों की नुमाइंदगी थी। वहां पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने ये बात रीट्रेट की कि हम जनवरी में इलेक्शन कराने को तैयार हैं, कराएंगे और इंशाल्लाह आप देखिए कि हम इलेक्शन को फेयर एंड फ्री कराएंगे। जो शिकायत माजी की हैं उनका अदाला करेंगे और इलेक्शन बियॉन्ड दिस नहीं जाएंगे। मैं भी ये समझता हूँ कि इलेक्शन जनवरी से बियॉन्ड नहीं जा सकते, अगर जाते हैं तो उसका बहुत नुकसान होगा। इस वक्त जहाँ तक ताल्लुक मौसम की सख्ती का है, बिलाशुबा ये एक इशू है, लेकिन ये पाकिस्तान की चंद हलकों में होगा और वहाँ इतना ही हो सकता है कि बर्फबारी की वजह से टर्नओवर कम हो जाए। ये तो नहीं होता कि जिंदगी मुअत्तल हो जाएगी। वो तो इलेक्शन डे पे खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता किसी इलाके के अंदर जल्जला आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, तो उसकी वजह से एक खास एरिया में, उसकी वजह से पूरा नेशनल इलेक्शन तो मुअत्तल नहीं हो जाता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कमर ज़मान कायरा टाइम देने के लिए। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो गया है, आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।